नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, रिकैप देखते हैं सबसे पहले पिछले सेशन का। और जो आयत हमने कवर की थी वो 48 से लेके 54 तक की थी। और उन क्योंकि दो सेट्स थे और आयत का पिछला सेट 41 से 50 हमने लास्ट सेशन में कंक्लूड किया और जो अगला सेट था वो हमने स्टार्ट भी किया। तो पहले पिछले सेट की बात करते हैं जो 41 से 50 तक का था कि अल्लाह ताला ने हामिलीन तौरात, हामिलीन इंजील पर जो किताब पर अमल करने और इनके उसके मुताबिक फैसला करने की जिम्मेदारी डाली थी, उसी के तनाजुर में हामिलीन कुरान को मुखातिब किया गया है और बताया गया है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है कि फैसले तुमने भी कुरान से ही करने हैं। फिर हमने शरीयत और मिनहाज के बारे में पढ़ा कि ये क्यों अलग अलग हैं हर उम्मत के लिए। उसकी हमने कुछ वजूहात जानी, मगर अहम बात क्या है कि दीन का बुनियादी पैगाम हर उम्मत में एक ही है। फिर बताया गया कि जो किताब के फैसले ना माने और किताब से फैसले ना करें वो जाहिलियत के तरीके पर हैं और ये तरीका इस्लाम का तरीका नहीं है। दूसरे सेट में जिसका आगाज हो गया था 51 से 66 तक, उसमें आयात शामिल हैं। तो अहले किताब और कुफार से दोस्ती करने से मना किया गया है और यही वाला टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं सूरतुल माइदा का। कुछ वजूहात हमने पढ़ी, कुछ आज पढ़ेंगे और कोशिश होगी कि इसको मुकम्मल कर ले अल्लाह ताला की तौफीक से। फिर आखिर में 54 नंबर आयत बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि दीन से फिरते हो, अल्लाह ताला ने कहा, तो इम्प्लाइड मीनिंग ये था तो फिर जाओ, यानी किताब से फिरते हो तो फिर अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें हटाएगा और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएगा जो उससे मोहब्बत करते होंगे और वो उनसे मोहब्बत करेगा और फिर मोहब्बत में फिर सारे काम हो जाते हैं। और फिर इस जुमात को जो अल्लाह की पार्टी होगी, चार खसूसियात थी जो हमने पढ़ी। अगला लेसन जो कि 55 से 66 यानी 66 तक का है, उससे पहले कि हम इसका एक बाकायदा आगाज करें, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा और कीजिएगा आयत नंबर 51, 52 और 53 के ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं, और बिल्कुल उनकी एंडिंग्स देखिएगा। एंडिंग्स देखिए 51 की, 51 आयत नंबर 51 एंडिंग कहाँ हो रही है? अव्वालिमीन पर। 52 को देखिए नादिमीन, और 53 को देखिए खासिरीन। तो अब गौर करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि जालिमीन, नादिमीन और खासिरीन, इनको मिला के देखिए तो क्या तस्वीर निकलती है। तो पहली पुकार क्या थी कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाना वरना तुम उन जैसे हो जाओगे और जालिमों में शुमार होगे, और जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। और अगली आयत में जालिमीन, नादिमीन का लफ्ज है ना, तो जालिमीन की किस्मत में नादिम होना ही लिखा होता है, दुनिया में भी वो हमने देखा और आखिरत में भी यही हाल होगा। और आखिरत में क्या सूरत निकलेगी नादिमीन की? खासिरीन बन जाएंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये दीन से मुर्तद हो गए थे। जो आयत नंबर 54 में हमने पढ़ा था तुम फिरते हो तो फिर जाओ, कैसे मुर्तद हुए थे? आयत नंबर 51 में हमने देखा कि यहूद और नसारा को दोस्त बनाओगे तो फिर यही हाल होगा। और जब मुर्तद हो गए तो अल्लाह की मोहब्बत से खारिज हो गए, क्योंकि वो किन से मोहब्बत करता है? वो उनसे करता है जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था कि हु हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी वो चार क्वालिटीज। तो ना ये जो अल्लाह की पार्टी है इसको अपनी जिंदगियों की आसाइशों की परवाह है, ना इनको लोगों के तानों का और सोसाइटी के प्रेशर्स का कोई डर है। तो 41 से 50 तक हमने किताब का मकसद पढ़ा था और इसका मकसद है दुनिया में फैसले इस किताब के मुताबिक हों जो अल्लाह ने उतारी है। और इस सेट में हम ये पढ़ेंगे कि दीन कायम होने की या किताब कायम होने की बात, और ये एक ही सिक्के के दो रुख बन जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 55 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूना स्वलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सवाल यह है कि यहूद और नसारा से दोस्ती करनी नहीं है तो फिर हमारा दोस्त कौन होगा फिर? तो अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, बेशक तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल है और वो जो ईमान लाए। और फिर जब ईमान ले आए तो वो जो कायम करते हैं नमाज को और वो देते हैं जक़ात और वो रुकू करने वाले हैं। युकीमून सलाह को अंडरलाइन कीजिए, यूतून ज़का को अंडरलाइन कीजिए और राकिऊन को अंडरलाइन कीजिए। जब सलात का जिक्र आ गया तो अलग से रुकू की बात क्यों आई?
اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر 51 میں جو بات کی گئی تھی وہ منفی اسلوب میں بیان کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں پہ وہ بات پازیٹیو ایٹریبیوٹ کے اندر آئی ہے، یعنی یہ ایک مثبت اسلوب میں آئی ہے کہ اصل میں تمہاری دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول، اور ایمان والے لوگ۔ اور کون سی چیز تمہیں دوستی کی اس لڑی میں پروئے گی؟ کوئی نہ کوئی تو کامن پوائنٹ ہوتا ہے نا دوستی ہونے کا، ایمان، اور وہ بھی خالص ایمان کی بات۔ تو یہ وہ لوگ، تو وہ لوگ کریں گے کیا؟ عمل کیا ہوں گے ان کے؟ اب ایمان تو ہو گیا تو اس کا عملی ثبوت بھی دینا ہے نا۔ تو عملی ثبوت کیا ہے؟ نمبر 1، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور کریں گے یہ بھی ہوگا، یعنی دونوں، کیونکہ وہ مضارع ہے نا، تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی بات آتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر قرآن نماز کی اقامت کی بات کرتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں باجماعت نماز کا نظام ہونا چاہیے، مسلم معاشرے میں۔ اور دوسرا، نماز اس طرح سے ادا کی جائے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، نماز اس طرح سے ادا کی جائے کہ اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہوں، جیسا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو بے شک نماز تو بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو نماز قائم ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں۔ یہ ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسرا ثبوت کیا ہے؟ یوتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور خیال میں یہ بات رہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اس میں ایک فی سبیل اللہ بھی ہے، جس میں فی سبیل اللہ میں اسپیسیفکلی کس کی بات ہوگی؟ دین کی سربلندی اور اس کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا شامل ہوگا۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تو ہو گئی، لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یعنی نماز میں رکوع تو شامل ہوتا ہے، تو پھر راکعون کا ذکر الگ سے کیوں آیا؟ تو یہاں یہاں پر رکوع اپنے عام معنی میں ہے، جھک جانا۔ عام معنی کیا ہے؟ جھک جانا، عاجز ہو جانا۔ عاجزی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جھکاؤ سے ہوتا ہے نا، کرنے سے تو نہیں ہوتا۔ تو نماز میں رکوع دراصل اللہ کے سامنے اپنی ساری انام مار کر جھک جانا ہوتا ہے، اور مومن کی زندگی میں تو یہ جھکاؤ اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اذلۃ علی المومنین پڑھا تھا نا، مومنوں میں بڑے نرم ہیں۔ تو عبادات میں اگر عاجزی شامل نہ ہو تو صرف رسم رہ جاتی ہے، روح مر جاتی ہے پھر۔ کیونکہ نماز تو آپ کو پتا ہے کہ منافقین بھی ادا کیا کرتے تھے، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا، زکوٰۃ بھی وہ دیتے تھے، تو ان کی نمازوں کی کیفیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ سستی اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی وہ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز تو وہ کر رہے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن روح کہاں ہے اس کے اندر؟ کیا واقعی اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر؟ تو وہ چیز دیکھنی ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ میں جو مطلوب چیز ہے نا وہ عاجزی ہے۔ راکعون کا مطلب ہے کہ ان کا زندگی گزارنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو طریقہ ہے، وہی اسی کے اندر یہ ایک جھکاؤ ہے ان لوگوں کا جن کا دوست اللہ بن جاتا ہے اور اس کے رسول۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا اسی طرح کی دوستی ہم بناتے ہیں نا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سے جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ کا گروہ، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، وہی تو غالب آنے والے ہیں۔ تو جو کس سے دوستی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، تو وہ اللہ کی پڑھ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنائیں گے وہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی غالب آ کر رہنے والی ہے، حزب اللہ۔ یہ وہ حزب اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا نام یقیناً یہیں سے رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے کہ جو مقصد دے کے وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قرآن کی ٹرمینالوجی ہے کہ اللہ کی جماعت میں کون، اللہ کی جماعت کا نام کیا، اور دیکھیں جماعتیں، پارٹیاں دو ہی ہیں دنیا میں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے، اور ہر انسان ان دو پارٹیوں میں ہی ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حزب اللہ کا بھی حصہ بنے اور حزب الشیطان کا بھی۔ تو پہلے بتایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرو گے تو ظالمین اور خاسرین میں شامل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی پارٹی کا حصہ بنو گے تو تمہارا انجام روشن ہے۔
हिजब अल्लाह से मुतसादिम कौन सी पार्टी है, अभी मैंने क्या बताया था? हिजबुल शैतान। ये यहूदो नसारा को जो दोस्त बना रहे हैं, बेसिकली वो हिजबुल शैतान ज्वाइन कर रहे हैं। कुरान हमें समझा रहा है कि अल्लाह ताला एक मुसलमान से तवक्को रखता है कि वो इस्लाम को खैर समझे और उसी के ऊपर चले। इसलिए नहीं कि वो गालिब होगा और उसको दुनिया में इक़्तिदार नसीब होगा, ये मकसद, ये इंटेंशन नहीं है। वो तो अल्लाह की मर्जी से ही होगा ना। इंसान ने तो कोशिश करनी है, और अल्लाह के यहाँ कोशिशों का ही सिला है, जजा है। तो असल में तो नजरिए हयात का गलिबे की बात है, जात की नहीं है। तो जिसकी कोशिश हिजबुल्लाह ने करनी है, और तो साबित, यानी जाहिर है उसके लिए भी साबित कदम होके काम करना होगा। अगर कोई भलाई का काम मुसलमानों के हाथों हो गया तो इसका अजर उनके लिए है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब जिहाद का अजर तो मिलेगा जरूर, कैसे भी मिले। तो बाज औकात एक ग्रोह पूरी जिंदगी इस जद्दोजहद में खपा देता है, मगर मकसद हासिल नहीं होता। मगर उनकी जद्दोजहद की कदरदानी अल्लाह के यहाँ मौजूद है, इस बात का यकीन है हर मोमिन को। अब हिजबुल्लाह की, जो अल्लाह ताला ने कहा हिजबुल्लाह, उसकी क्या खसूसियात अभी तक हमें नजर आ रही हैं? अगर हम आयत नंबर 54 से लेके देखें अभी तक, कि एक तो ये कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं सिर्फ हिजबुल्लाह की खसूसियात ही नहीं, इंसानों के लेवल पे जब बात करी, मोमिनों पर नर्म है, काफिरों पर सख्त हैं। फिर मलामत करने वालों से डरते नहीं है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, रुकू करने वाले हैं। उनके अंदर दीन की गैरत है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली अगली आयत में, जो अगली 58 है। लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। चूंकि इनका एक मकसद है कि उन्होंने इस्लामी नजरिए को दुनिया में कायम करना है, इसलिए इनको यहूद और नसारा और मुशरिकीन की दोस्ती से मना किया गया है। क्योंकि अगर वो वहां पे दोस्ती करेंगे तो काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोस्त का इन्फ्लुएंस होता है ना दोस्त के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं 57। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम बनाओ उन लोगों को अपना दोस्त जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल और मजाक बना लिया है, और उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले, ये कौन लोग हैं? जिनको किताब दी गई थी, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले। और कौन है इसमें शामिल? व कुफारा औलिया, और काफिरों को यानी दोस्त ना बना। वतकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो यहाँ पे आप देखें कि कितने पॉइंट्स हैं, कि ईमान वालों से खिताब करके क्या कहा गया है, कि तुमने दो लोगों को, जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल और मजाक तमाशा बना लिया है, उनसे तुमने दोस्ती नहीं करनी। वो कौन लोग हैं? वो दो कौन सी किस्में हैं, ग्रोह हैं? एक तो अहले किताब, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, और दूसरे काफिर। और फिर अल्लाह के तकवे की बात, तो ये अहकाम के साथ तकवा का जिक्र होना जरूरी है। तो ईमान वालों से खिताब है, इसके बाद जो हुक्म आ रहा है वो ईमान की शर्त के साथ है, ये याद रखनी है। और मुसलमानों की गैरत ईमानी को जगाया जा रहा है, कि दो ग्रोह, अहले किताब और दूसरा है कुफार, इनसे दोस्ती तुम्हें दीनी, तुम्हारी दीनी गैरत के खिलाफ है। और ये दो टोक अंदाज में बता दिया गया है कि अब इस स्टेज पर जहां पे तुम्हारा मिशन पहुंच चुका है, तुम में एक लाइन ड्रॉ तुम्हें करने की जरूरत है, एक लाइन ड्रॉ करो। और वजह बता दी है कि वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, मतलब तुम्हारे शरई तरीकों को खेल और तमाशा बनाते हैं। अब ये बात तो इंसान की फितरत में है, कि वो जिन चीजों से दिली तौर पर वाबस्ता होता है ना, फिर वो उनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई इसको गवारा कर, अब आप देखें कि जहाँ जहाँ हुर्मत रसूल की बात आती है, अपने मुआशरे में देखें ना, वो शख्स भी कट मारने को तैयार होता है जिसने जिंदगी में कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी होती। तो अगर कोई इसको गवारा कर ले, तो फिर ये उसकी तरफ से एक तरह की, आप, मैं यही कहूंगी कि बेगैरती की एग्जीबिशन होगी। और ईमान एक मुसलमान की सबसे कीमती और करीब चीज होती है, जिसका मजाक और तौहीन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आखिर में बड़े आखिर, यानी आज के आखिरी हिस्से में सख्त अल्फाज में वार्न किया गया है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी डरो उससे, अगर तुम मोमिन हो। ऐसा ना हो कि तुम इन मजाक उड़ाने वालों से दोस्ती ना छोड़ो, और तुम्हारा ईमान तुम्हें छोड़ के चला जाए, और फिर अल्लाह ताला भी तुमसे नाराज हो जाए। अब अगली आयत में वो बता रहे हैं कि क्या तरीके हैं उनके, किस तरीके से वो मजाक उड़ाते हैं। 58। व इदा नादैतुम इला स्वलाति इत्तखुदूहा हुजुवन व लाइबा। हुजुवन व लाइबा के अल्फाज ऊपर भी वही हैं और नीचे भी, आप देखिए। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो, तो वो इसे मजाक और खेल बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याकिलून, और ये बवजह इसके कि ये लोग हैं जो अकल नहीं रखते। यानी अब ये लोग किस तरह मजाक उड़ाते हैं, एक मिसाल से बताया जा रहा है कि वो अजान का मजाक, यानी इजा, ये जो लफ्ज है, अल्फाज है ना, इदा नादई तुम इला सलाती, कि जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो, तो नमाज के लिए कैसे पुकारा जाता है? जाहिर है अजान के जरिए। तो अजान का मजाक उड़ाते हैं और हंसी करते हैं, और गोया उनके लिए ये एक खेल बन चुका है कि अजान का मजाक उड़ाया जाए।
اور اس کے اندر یہ ہے کہ یعنی آوازیں سن کے اس کی نقلیں اتارنا، پھر مذاق کے طور پر الفاظ کو بدل دینا، مسخ کر دینا، آوازیں کسنا، تالیاں بجانا، تو یہ اس طرح کی حرکتیں یہ کیا، سیٹیاں بجانا، یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے نماز کے ٹائم جب اذان ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ جتنا مرضی مذہبی اختلاف ہو، اگر کوئی ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا تو یہ نامعقول ہونے کی نشانی ہے، یعنی دوسروں کی جو ریلیجیس علامات ہوتی ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، ان کی عام طور پہ کوئی بھی عقل مند انسان ان کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو ان کی یہ حرکتیں کیا ظاہر کرتی ہیں، کہ خاص طور پر اس لیے کہ یہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ وہ مسلمان، دیکھیے ہر ایکشن سے کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے نا، یعنی سائیکولوجیکل لیول پہ کیا چل رہا ہے، تو وہی چیز پھر آپ کے ایکشن میں ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ تو وہ اس ایکشن میں کیا چیز اس کی نظر آتی ہے کہ وہ کتنی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، تو اسی لیے پھر مسلمانوں کو ان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، لہٰذا اس معاملے میں صرف فیصلہ کن اور دو ٹوک موقف ہی اختیار کیا جائے، اور یہی ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ اذان کی اہمیت کے اوپر کیونکہ اذان کا ذکر آیا، تو یہ آیت ہمیں اذان کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اذان سے کون ڈرتا ہے؟ شیطان۔ جب وہ اذان سنتا ہے تو بدبو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگتا ہے، اور وہاں جا کر ٹھہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے، پھر تکبیر سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی آ کر اپنے بہکاوے میں لگ جاتا ہے، یعنی جب نماز سٹارٹ ہو جاتی ہے انسان کو ادھر ادھر کی بھولی بسری باتیں یاد کرواتا ہے، یہاں تک کہ اسے خبر بھی نہیں رہتی کہ نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی، اور جب ایسا ہو تو سجدہ سہو کرو۔ تو یہ ایک متفقہ علیہ روایت ہے، ابن کثیر میں آئی ہے یہ۔ ایک اور روایت وہ بھی ابن کثیر سے پک کی ہے میں نے، کہ ایک نصرانی مدینے میں تھا، نصرانی یعنی جن کو ہم عیسائی کہیں گے، تو اذان میں جب الفاظ آتے تھے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب وہ یہ الفاظ سنتا تھا تو کہتا تھا کہ کذاب جل جائے۔ کذاب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کو کہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ رات کو اس کی خادمہ گھر پہ گھر پہ آگ لے کر آئی، تو کوئی چنگاری اڑی اور اس کے سارے گھر کو آگ لگ گئی، اور اس شخص کا گھر جو ہے وہ جل کے خاک ہو گیا۔ تو یہ بھی ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو مذاق اڑانے والوں کا انجام پلس اس کے ساتھ پھر آپ شیطان کی مماثلت دیکھیں کہ وہ ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے۔ آج کل بھی دینی شعار کا مذاق اڑانا یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کہ آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ ولن کیریکٹرز جو پیش کیے جاتے ہیں، ہیرو کے مقابلے میں جو ولن ہوتا ہے اس کی داڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹوپی اور تسبیح بھی، پھر اذانوں کی آوازیں بیک گراؤنڈ میں، اور ویڈیو گیمز کے اندر کچھ ویڈیو گیمز کی جیسے ایک ویڈیو گیم ہے، اس کا نام ہے دا ریزیڈنٹ ایول، تو میں نے اس کی پکچرز جو ہیں وہ کچھ لی ہیں آپ لوگوں کے لیے، میں ابھی گروپ میں شیئر کرتی ہوں، کہ وہاں پہ کعبہ کا دروازہ دکھایا گیا ہے اس گیم کے اندر، اور جو وہ کیریکٹر ہے وہ جو دروازہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایول ہے، جیسے یہ دروازہ کھلے گا ایول باہر آ جائے گا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے دروازے بھی ان میں دکھائے گئے، یعنی ان سے ایسے دروازے جو مسجد نبوی کے دروازوں سے مماثلت رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے۔ تو اس طرح ان ویڈیو گیمز میں شیطانی کھیلوں کو دکھایا جاتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہے کہ اس لائک اور ایک اور چیز کہ جہاد کو آپ دیکھیں کہ قتال کے ساتھ ہمیشہ جہاد کا مطلب ہی صرف قتال لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک ٹرم ہے اسلامو فوبیا، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، سرچ کر کے دیکھیں کیا چیز ہے، پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ساری دنیا کو اسلام کے خلاف کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، یوکرین اگر روس سے لڑ پڑتا ہے تو وہ آزادی کی جنگ ہے، اور حماس اگر آزادی کے لیے لڑے تو یہ دہشت گردی ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہ اپنے دین کو سمجھتے ہی نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں 59 کو، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اے اہل کتاب نہیں تم ہم سے بیر رکھتے، تنقمون انتقام بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں تم ہم سے انتقام لیتے مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ،
اور اکثر تو تم میں سے البتہ، البتہ نہیں آئے گا، اور اکثر تم میں سے فاسق ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کی یا اہل کتاب کی دشمنی مسلمانوں سے اس وجہ سے ہے، جو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم ہم سے اس لیے بیع رکھتے ہو کہ ہم اللہ پہ اور جو کچھ ہم پہ اترا اور جو کچھ ہم سے پہلے اترا اس پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے نا؟ اور بے شک اکثر تمہارے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو یہ جو اوپر مثالیں ہم نے ڈسکس کی کہ کس طرح وہ اسلامی شعار کا مذاق بناتے ہیں، یہ ان کے دلوں کا بغض اور دشمنی ہے جو ان کے ایکشن سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر رک کر اگر ہم غور کریں کہ اللہ ان لوگوں کی دشمنی کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قرآن پر اور جو کچھ قرآن سے پہلے نازل ہوا، یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہوئی، یعنی دشمنی کی وجہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اور بھی بتائی گئی ہے آخر میں، دیکھیے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں سے اکثر فاسق ہے۔ فاسق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان، جو ایمان لانے کے بعد نافرمانی میں ملوث ہو جائے۔ تو اس کا مطلب اللہ کی اطاعت سے نکلنا بھی ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ کتاب، اپنی کتاب پہ بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب ذرا ایک نفسیاتی پہلو سے اس چیز کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا فاسق جو خود کبھی ہدایت پہ آیا ہو اور پھر وہاں سے نکل گیا ہو، یہود و نصارہ کی بات کریں کیونکہ دعویٰ تو ان کا بھی ایسا ہی ہے، جب کسی کو صحیح راستے پہ دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ باقی سب بھی اس جیسے ہو جائیں۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ ابلیس کی۔ اس کو پتا ہے نا وہ لعنت زدہ ہے، مگر اسے اللہ کو چیلنج کیا کہ انسانوں کو بھی لعنت زدہ ہی بنائے گا۔ اور قرآن پاک میں ہمیں اس کی دلیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء 89 میں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا اور ہو جاؤ تم سب برابر، بس نہ ان کو ان میں سے دوست بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں۔ ویسے تو یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، لیکن میں نے صرف اس کو فاسقوں کی ذہنیت واضح کرنے کے لیے کوٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنی جماعت چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس کی دشمنی میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پھر کس طریقے سے ایک سن آف حماس کے نام سے آپ کو میں بھی کچھ ویڈیوز مل جائیں جس میں کسی حماس کے لیڈر کا ایک بیٹا ہی ہے جو ان سے کٹ کے الگ ہو گیا، ان کا اس کا نظریاتی کلیش، اسی طرح جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ الگ ہو گیا۔ وہ کس طریقے کی گفتگو کرتا ہے ان کے خلاف، کس طریقے سے وہ میں کہوں کہ زہر پاشی کرتا ہے، وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے بیسیکلی وہ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر ایک اور سورہ بروج میں بھی ہوا ہے، وَلَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَلِيمِ، اور نہیں انہوں نے ان سے بدلہ لیا مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو زبردست ہے اور خوب علم والا ہے۔ تو وجہ وہاں یہاں پہ بھی اللہ پر ایمان ہی بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے ان سے انتقام لیا گیا، خندقوں والی وہ جو کہانی ہے۔ تو جو ایمان لائے ان کا مقصد صرف اللہ کے احکامات کی بجاوری ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ وہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ کتابوں کا ذکر آیا نا، کیسے آپ دیکھیے آیت کو، وما انزل الینا وما انزل من قبل، جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے تھے، کتب کی بات ہے، تمام آسمانی کتابوں کی۔ کیونکہ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، تو ایمان والے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ اہل کتاب کو منظور نہیں ہے، تو بالآخر ٹکراؤ نظریاتی لیول پہ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اسی وقت ہی نہیں تھا جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں تو مذہبی جنگیں جو نصرانیوں سے ہوئیں، جن کو صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام دشمنی میں تھی۔ آج یہودی جو فلسطین، لبنان، عراق، شام اس کو اپنا تختہ مشق بنائے ہیں تو وجہ اسلام دشمنی ہے، اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ دب جائے۔ اس لیے کہ یعنی قرآنک اسٹڈیز جو ہے یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ لوگ اتنی ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دل سے کریں تو وہ تو ایمان ہی لے آئیں، لیکن ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ اس طرح کا مواد نکالنا اور پھر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کرنا پروپیگنڈے کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 60، کل کہہ دیجئے، حل نبیکم، اب دیکھیں کل 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 ہے نا، کہہ دیجئے کہہ دیجئے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب بھی وہی اہل کتاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود خطاب کیا ہے البقرہ میں. لیکن کب ایسی سچویشن آتی ہے جب ہم کہتے ہیں اچھا اس سے یہ کہہ دو، اگلا کہتا ہے اس سے وہ کہہ دو. جب بات نہیں ہو رہی ڈائریکٹ بات ناراضگی کی وجہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس کو. کل کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بدتر کیا ہے اس سے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت کو ڈرائنگ کرنا، وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، اور وہ غضبناک ہوا اس کے اوپر، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. اولائی کا، یہی لوگ شر مکانن بدترین ہے درجے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو اس کا میں آپ کے سامنے بامحاورہ ترجمہ رکھ دیتی ہوں. ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کی ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، کیونکہ پیچھے فاسقون کی بات ہوئی. وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو دو الفاظ پہلے، لعنت، لعنت اور غضب. یعنی لعنت اور غضب اللہ کی طرف سے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور یہود پر لعنت کی مثالیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی کب کب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. غضب، غضب بھی ہم پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں. انہی یہودیوں کے لیے الفاظ آئے نا، مغضوب علیہم، اس یہ الفاظ. تو دونوں الفاظ کو ملائیں تو بھی ہم، یعنی اللہ کے غصے کی یہ لعنت اور غضب، اللہ کے غصے اور غضب کی کیفیت کو شاید ہم سمجھ نہ پائیں. مگر جو اس کا نتیجہ ہوا اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، یعنی ان کو انسانوں سے جانور بنا دیا گیا. مگر یہی خاص سزا ہی کیوں دی؟ جانور ہی کیوں بنائے؟ دیکھیے ہمارے اندر بہت ساری خواہشات جاگتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور انسان چاہتا ہے کہ ان کی فوراً تکمیل بھی ہو جائے. مگر کیا وہ اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لیتا ہے فوراً؟ نہیں، کیونکہ عقل درمیان میں آ جاتی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ نہیں یہ درست ہے، یہ مت کرو، یہ کر لو. اگر ایسا نہ ہو تو انسان پھر اپنی خواہشات کا غلام ہی بن کر رہ جائے، اور پھر اس کے اور جانوروں کے درمیان میں کوئی فرق نہ رہے، اس لیے کہ جانور جہاں پہ بھی جو بھی خواہش کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. انسان کے اندر روح بھی ہے نا. اب ذرا یہود کو ملی ہوئی سزاؤں پر غور کریں تو کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے کون سے لیول پہ زندگی گزاری. انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، غلط اور صحیح کی تمیز کے باوجود روح تو ان کے اندر بھی تھی نا، غلط راہوں پہ چلے اور صرف نفسانی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جانوروں کے لیول پہ زندگی گزاری. اور پھر اللہ نے ان کو کیا سزا دی کہ جانور ہی بنا دیا، یعنی جیسا عمل کیا ویسی ہی ان کو جزا بھی مل گئی. تو قرآن میں یہود کی مثال گدھے سے بھی دی گئی ہے، اور کتے سے بھی دی گئی ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کرتی ہوں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے یہ. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے تھے، انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا. ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176، اس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کی مثال دی گئی ہے. نام تو نہیں لیا گیا لیکن مثال دی گئی ہے کتے کے ساتھ، کہ وہ جو زبان نکالتا ہے اپنی، جس کو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کو پریفر کیا، اور وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا. یعنی خواہشات کی تکمیل میں وہ نیچے کی طرف ہی گرتا چلا گیا. تو یہاں تک یہاں بات، اور عبد طاغوت کی بات بھی ہوئی تھی کہ جس نے بندگی کی طاغوت کی. طاغوت کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، جو خود تو بندگی کی حد سے باہر نکلا ہوا ہو اور دوسروں کو بھی مجبور کرے. یعنی اس
اقتدار پر بھی ہوگا جو اللہ کے قانون سے مزاحمت کرے اور اپنا قانون نافذ کر کے لوگوں سے اپنی بندگی کروائے، یعنی اسلامی شریعت کا اور اللہ کی حکمیت کا انکار ہو اور اس کے مزاحم کوئی اور لا ہو یا سیٹ اپ ہو۔ ان یہود نے کیا کیا تھا کہ اپنے علماء اور ربیوں کو، ریبائز کہتے ہیں جن کو، ریبائی، ربیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ وہ جو کیسے رب بنایا تھا؟ وہ جو حلال کرتے یہ اس کو حلال سمجھتے، وہ جس کو حرام قرار دیتے اس کو یہ حرام ٹھہرا لیتے۔ تو انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ اس حکومت کے فرما بردار اور اتباع کرنے والے بن گئے تھے جو ان کی شریعت پہ مبنی نہیں تھی۔ تو یہ طاغوت کے بندے بنے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام مخالف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو آپ انہی کی تاریخ یاد کروا کر ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ یعنی تم جو اہل اسلام کو اپنی سازشوں سے اذیت دے رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے 59 میں پڑھا نا، تو تمہیں معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی دشمنی اور اس سے سرکشی، اور پھر نتیجے کے طور پر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا۔ اور طاغوت کا اقرار، اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان تو نہیں ہے تو اللہ سے دشمنی کا پھر اعلان ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الائی کا شر مکانم، یہی لوگ ہیں جو بدتر ہیں درجے میں، وہ ادلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سوا سبیل، سیدھے راستے سے۔ سبیل سے مراد یہاں پہ صراط مستقیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کھولی ہے۔ تو شر مکان، یعنی کیا مطلب ہے اس کا اردو میں لکھا ہوا جو ہے کہ بدترین ہے درجے میں، تو ان کی آخرت کی سزا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور سیدھے راستے سے بھٹکنا دنیا کی سزا، یہ دنیا میں سیدھا راستہ، صراط مستقیم تو دنیا میں ہی اس کے اوپر چلنا ہے نا، آخرت میں تو نہیں چلنا۔ اور جو مکان ملے گا بہت برا، وہ پھر آخرت کی سزا۔ اور آخرت کی سزا کیوں ملی؟ کیوں شر و مکان کے حقدار ہوئے؟ کیونکہ سواء سبیل سے ہٹ گئے۔ تو یہاں ان کی ہسٹری یاد کروا کر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہودی فتنہ آج بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج بھی اگر ہم نے اس سے بچنا ہے، اس فتنے سے، تو انہی آیات کی روشنی میں کوئی نہ کوئی لائے عمل نکالنا پڑے گا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 61۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وقد وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ تحقیق وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ تھے چھپایا کرتے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو بامحاورہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آیت کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا اہل ایمان کے پاس آتے ہیں، کیونکہ کم کا صیغہ ہے تو یعنی مسلمان اہل ایمان مراد ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کفر لیے ہوئے آتے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی چلے جاتے تھے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہ آیت یہود کے جو دعوی ایمان ہے نا، باطل دعوی ایمان، اس کو ظاہر کر رہی ہے اور ان کے دلوں کی منافقت کو کھولتی ہے۔ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ اور۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہی محاورہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، کفر لے کر آتے ہیں اور اسی حالت میں چلے جاتے ہیں واپس، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی کمپنی میں رہ کر تو ان کو بدل جانا چاہیے تھا، مگر لگتا یوں ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ کو یاد آیا ہو کہ آیت نمبر 72 میں ہم نے اس مضمون کو اس طریقے سے پڑھا تھا کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کیا کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ اس پہ جو ان لوگوں پر نازل ہوا ہے جو ایمان لائے ہیں، صبح کے وقت، اور شام کے وقت اس کا انکار کر دو تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ اسلام کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کہ اسلامی صفوں میں انتشار اور بے چینی پیدا ہو، مسلمانوں کو اپنے ہی دین کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں۔ یعنی اس کے دو معنی ہوں گے، نمبر 1 کہ حقائق کا جاننے والا اللہ ہے، کسی شخص یا گروہ کا ایسا رویہ جو بھی ہم نے پڑھا ہم نہیں جج کر سکتے، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھا ہے کس انٹینشن سے بیٹھا ہے میں نہیں بتا سکتی، نہ آپ بتا سکیں۔
کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، وہ حقائق کا جاننے والا تو وہ ہے، تو اس اعلان سے اہل ایمان کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ ان کا رب ان کا نگران ہے، وہی ان کو یہودیوں کی سازش سے بچا لے گا۔ اور دوسری بات، لیکن اہل ایمان کو بچائے گا، دوسری بات کیا ہے؟ اور یہود کے لیے دھمکی بھی ہے، کیسے؟ کہ مسلمان اگر نہیں جج کر پا رہے نا تمہاری منافقت کو، تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ تم کرتے پھرے ہو اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ اور یہ بات اس قوم سے کی جا رہی ہے جو خوب جانتی ہے اللہ کی صفات کو، یہ کوئی کافر نہیں ہے، کتابوں کا علم ہے ان کے پاس، انبیاء کا ایک بہت لمبا سلسلہ ان کے اندر گزر چکا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَتَرَا كَثِيرًا، اور آپ دیکھتے ہیں کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، یعنی آپ ان میں سے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب، آپ ان میں سے کثیر تعداد کو دیکھتے ہیں، یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو، سحت کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو تین چیزوں میں آپ دیکھیں کہ یہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانا کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ بات گزری کہ یہودیوں کی منافقت کی، کہ زبان سے دعویٰ ایمان کا کیا مگر دلوں میں کفر ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یہاں ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے دعویٰ ایمان کا پول کھول رہے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہوں، بھی ہم نے سوری 55 میں ہم نے پڑھا تھا ایمان کا ثبوت کیا دیا تھا انہوں نے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور عاجزی کی حالت میں یعنی راکعون، رکوع والی زندگی گزارنا۔ لیکن ان کی باغ دوڑ، ان کی کوشش اور جدوجہد کس کام کے لیے ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ یہ جو لفظ یساریون ہے، یساریون ہے نا، یہ جس فیملی سے یہ لفظ ہے نا، وہ اس کو مفعلہ فیملی کہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی گرامر بھی کریں گے۔ اب مفعلہ فیملی میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ حرام مال کھاتے ہیں، جیسے سود خوری، دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا وغیرہ۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ کتنا برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ان کا ایمان ان کو یہ کام کرنے کے لیے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں؟ تو پھر یہ کس قسم کا ایمان ہوا؟ یعنی کتنا عجیب ایمان ہے تمہارا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تمہیں یہ غلط کام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ آیت یہود کے معاشرے کی ایک بدنما تصویر ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، لیکن جب کسی قوم کی اخلاقی حالت بگڑ جائے، کسی بھی قوم کی، تو ایسی ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں، لوگ حرام مال کی پرسوٹ میں ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، امیر لوگ اپنے دائرے میں یہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ صاف مثال ہمیں نظر آتی ہے اپنے ملک کی بات کریں، سیاستدانوں میں، جرنیلوں میں، اور غریب اپنے لیول پر مزدور اور مستریوں کو، یا صفائی کرنے والوں کو، یا چوکیداری کرنے والوں کو، ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ مال بنانا چاہتا ہے، اور بے ایمانی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ مولانا طارق جمیل نے ایک دفعہ کہا کہ میرا تو، میرے ملک کا تو ریڈی والا بھی بے ایمان۔ تو جس کے وہ کہتے ہیں نا، جس کے لیول میں یا جس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے غلط چیزوں کی طرف خرچ کرنے میں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ